अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया टॉक की। तकरीबन 1 महीने के बाद वो आज जेल से रिहा हुए हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी शॉर्ट गुफ्तगू की और साथ में कहा कि मैं खान साहब से पहले मुलाकात करूंगा, उसके बाद मुफस्सिल गुफ्तगू करूंगा। साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इंसाफ का झंडा अब मेरे हाथ में है। कारकुनान से उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त है, हिम्मत न आ रहे हैं, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। अब देखना यह है कि खान साहब से मुलाकात के बाद क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की अगर बात करें तो सियासत में जो बेयकीनी की सूरत हाल वह मुसलसल बढ़ती जा रही है। वफादारियाँ तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, नई सियासी पार्टियाँ बनने की भी खबरें गर्म हैं। इसके साथ साथ इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि खदशात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इस सारी अफरा तफरी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। 150 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं और पीटीआई छोड़ने वालों के अंदर से भी 4 मुतहर्रिक ग्रुप सामने आ चुके हैं। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल का जो सियासी मंजरनामा है वो होगा क्या। इस सारे सिनेरियो के अंदर जाहिर है बहुत सारे एलिगेशन भी सामने आ रहे हैं और आज हमने देखा कि साबिक सूबाई वजीर और साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फयाजुल हसन चौहान साहब ने बड़ी धूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े एलिगेशन भी लगाए अपनी साबिका क़यादत पर, अपनी साबिका जमात पर। बहरहाल फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। चौहान साहब, बड़ी धुआंधार किस्म की आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े संगीन किस्म के इल्जामात आपने आयद किए। पहला सवाल तो मेरा रवायती है जो आज सब आपसे पूछ रहे हैं कि सर इतनी सीनियर पोजीशंस एंजॉय करने के बाद आपको अपनी साबिका जमात या अपनी साबिका क़यादत में इतनी सारी बुराइयां नज़र आ गई, बड़े सीरियस एलिगेशन आज आपने अपनी जमात पर लगाए, अपनी क़यादत पर लगाए, साबिका क़यादत पर। सर अच्छा ना होता कि जमात के अंदर ही अगर इतनी सीरियस सिचुएशन थी तो आप उस वक्त बोलते? अच्छा सोनिया, ये बड़ा अजीब घिसा पिटा सा सवाल है। फतह मक्का के बाद अगर कोई मुसलमान हुआ तो आप लेकिन अहम भी है ना। सुन ले सोनिया, हाँ, ठीक है। फतह मक्का के बाद अगर कोई मुसलमान हुआ तो आप कहें कि जनाब उसको आप मुसलमान ना मानो। फतह मक्का से पहले कोई मुसलमान हुआ तो उसको कहो जी आप मुसलमान। ये अजीब और गरीब किस्म की मंतक। इंसान को अगर मैंने कोई इल्जामात नहीं लगाए ना, एलिगेशन लगाए हैं, मैंने कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, मैंने कोई पार्टी लीडर की ज़ात के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर, उसके अखलाक के ऊपर, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर, उसकी खानगी ज़िंदगी के ऊपर, उसके ऊपर मैंने कोई डिस्कशन नहीं की। सर फौज के अंदर आपने कहा कि बगावत करने की पूरी कोशिश की गई है, सोशल मीडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल किया जाता था, उनका सारा बयानिया फौज के खिलाफ था। सर ये सीरियस एलिगेशन है। सोनिया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एहतशाम साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट आपके साथ बैठे हुए हैं, काइंडली सवाल पूछ के 1.5-2 मिनट मुझे जवाब देने दिया। जी आपको अच्छी तरह पता है मेरे इस मजाज का। ठीक है सर, बात करें। सवाल ठीक है, बाकी आप जो मर्जी क्वेश्चन पूछोगी है ना, मैं एक वॉरियर हूँ, मैं भागने वाला नहीं, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपके सामने कैमरे में बैठा हूँ, बाकी अगर घरों में बैठे हुए हैं ढक छुप के जो है ना, तो मैं ढक छुप के घर में बैठा हुआ। मैंने पाकिस्तान के साथ पिछले 1.25 साल के अंदर खसूसन जो खिलवाड़ हुआ सोशल मीडिया के नाम पे, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, दलाइल के साथ, एग्जाम्पल्स दे के 4 एग्जाम्पल्स मैंने दी कि वो कैसे जनाब जाली ट्वीट किए गए, जाली जनाब फेसबुक की पोस्ट आई जिनको खुद बाद में डिलीट किया गया, लेकिन पता नहीं कितने लाखों पाकिस्तानियों को फौज से, अदालों से, रियासत से उससे मुतनफर कर दिया गया। बाद में पता चला वो तो सारी चीजें गलत थी। इस तरह के हजारों पोस्ट थी जो 1.25 साल से चल रही थी। मेरा बीइंग है एक पाकिस्तानी, क्योंकि मुसलमान की हैसियत से मेरी जो रेड लाइन है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, और एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी रेड लाइन पाकिस्तान है, सोनी धरती है। तो मैं अपनी सोनी धरती के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बेनकाब एक मीडिया पर्सन अगर 15 साल से मैं हूँ, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर मैं एक नज़र रखता हूँ और एक एक्टिव हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बताऊँ कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। कंसिक्वेंटली पाकिस्तान सबसे पहले, उसके अलावा कोई नहीं। जी अगला पूछे। अच्छा, 2-1 चीज़ें मैं उन चीज़ों पे नहीं चौहान साहब जाऊँगा जो रवायती सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे जो दयानतदारी से समझता हूँ मैं वही पूछने की कोशिश करूँगा। देखें, सवाल तो यही है कि पार्टी इतनी मकबूल थी और उसके बाद 9 मई के बाद जो हुआ ये सबके सामने है। अगरचे हमने देखा कि बहुत सारे लोग शायद मानते नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग मान भी रहे हैं कि जो गलतियाँ हुई हैं। अब मेरा सवाल आपसे कि जिन बातों का आपने जिक्र किया
ہائنڈ سائڈ میں مجھے لگتا ہے کئی باتیں آپ نے صحیح کی ہیں. بھلے لوگ یہ کہیں کہ جی اب پہلے کرنی چاہیے تھی. میری اطلاعات یہی رہی ہیں کہ یہ جو بہت قریب رہے ہیں لیڈرشپ کے، ان میں آپ بھی رہے ہیں، وہ آپ بتاتے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہمیں بھی بتایا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے خان نہیں سنتا ہماری بات. اب میرا سوال آپ سے کہ اتنا نقصان ہونے کے بعد، جبکہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ پارٹی ڈوب رہی ہے، قیادت کے لیے انتہائی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، وہ شاید وائپ آؤٹ ہو جائے سیاست سے، پھر جیلوں کی بات ہو رہی ہے، نااہلی کی بات ہو رہی ہے، پارٹی بین ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو ون نائلہ میرا یہ کہ کیا پارٹی کے لیڈر کو ان ساری باتوں کا ادراک نہیں ہے؟ اصل میں احتشام صاحب یہی تو مسئلہ ہے. آپ نے کہا کہ قریب ہوں گے، میں تو 1 سال سے قریب تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. پہلی چیز جتنا تھا میں نے پورا اپنا کردار ادا کیا کہ خان صاحب کو سمجھاؤں، پارٹی لیڈر کو، کہ یار یہ چیزیں نہ. میں اپنی پریس کانفرنس میں اور کم از کم 35 ٹاک شوز کے اندر یہ بات دہرا چکا ہوں. اس کا ریپلیکیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. میں نے تو دامے درمے سکھنے سمجھانے کی کوشش کی پارٹی لیڈرشپ کو بھی، پارٹی لیڈر کو بھی، کہ یار یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. کنسیکوئنٹلی اس کا نقصان پاکستان کو ہے، پارٹی کو ہے، اور پارٹی لیڈر کو ہے. لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے. اس میں بہت سے ایلیمنٹ ہیں، اس میں انٹرنل ایلیمنٹس بھی تھے، اس میں ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی تھے. اس میں 26 نومبر کی تعیناتی کے حوالے سے کچھ ان کے غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں بھی تھیں. کچھ ان کے جناب بلی کے خواب میں چھچڑے کے مترادف ان کے ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں کوئی ایسا بندہ آ جائے گا کہ جو جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں، جتنے ہم نے ظلم کیے ہیں، جتنے ہم نے جناب یہ جو اینکرز حضرات تھے اور پھر پارٹی لیڈر تھے، وہ جتنے ہمارے پہ پرچے ہوئے ہیں، جتنی ہم نے ٹکراؤ کی پالیسی رکھی ہے، کنٹروورسی کی پالیسی رکھی ہے، ریاست سے ٹکرانے کی، وہ ساری کی ساری نیل اینڈ وائٹ ہو جائے گی. پرچے نیل اینڈ وائٹ ہو جائیں گے. کچھ ایکسٹرنل فیکٹر تھے. اب وہ شہباز گل باہر چلا گیا، وہ باعث اسکالر بن کے جناب اب وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کمپین کر رہا ہے کہ پاکستان کی امداد روکی جائے، پاکستان کی فوجی امداد روکی جائے، پاکستان کے پیج پرزے کسے جائیں. اب یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ سارا آپ بتائیں نا. تو یہ چیزیں غلط ہیں. اس کے اوپر میرا فرض بنتا ہے بینگ اے پاکستانی کہ میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کروں اور بتاؤں پاکستان کی عوام کو، جن کے ذہنوں پہ پردہ چڑھ گیا حقیقی آزادی کے نام پہ. اور سب سے بڑی احتشام صاحب جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے، ظلم یہ ہوا ہے کہ جذبہ حب الوطنی کے نام کے اوپر پاکستان کی سب سے محب وطن پارٹی کے سب سے محب وطن کارکنان کو اور ووٹرز کو پاکستان کی تباہی و بربادی کے لیے استعمال کیا گیا. بس یہ سب سے بڑا بلنڈر ہے. اس میں ایک اور چیز چوہان صاحب بھی بتائیے گا. دیکھیں ابھی جس چیز کا آپ نے ذکر کیا، شہباز گل صاحب کی بات کی جو کر رہے ہیں بیٹھ کے باہر، ابھی عام طور پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید یہ جس طرح 9 مئی کے بعد سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہے عدالت میں چیف جسٹس نے کہا کہ بھئی آپ یہ کنڈیم کرتے ہیں. 9 مئی کو ہوا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا، میں تو جیل میں تھا، نہ فون تھا، نہ ٹی وی، نہ اخبار. 2 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر باور وان کہتے ہیں جی ہم تو نیب کہ جب حراست میں تھے ہمارے لیڈر تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ابھی دیکھیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، مجھے ایک لفظ پورا یاد ہے، ان سم آف دی کیسز وہ کہتے ہیں کہ کچھ باہر کے لوگ تھے یا مبینہ طور پہ حکومتی لوگوں نے یہ کام کروایا، زیادہ تر وہ مان رہے تھے. اگلے دن پھر انہوں نے یہ بات مان لی جو انہوں نے BBC کو انٹرویو دیا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو میرے کارکنوں نے کیا، میں نے تو نہیں کیا. اب میرا سوال آپ سے ہے، آپ سمجھتے ہیں سیاست کو بھی بڑی طرح سے نقصان تو اپنا کر لیا، ابھی یہ جو ایک نیا کام پکڑا گیا کہ جی پہلے سوری کر کے آپ پیچھے آئے ہیں، اب لگتا ہے کہ ریکوپ کر کے دوبارہ سے اب ایک پلان کیا گیا کہ جی 65 کانگریس مین کے سائن لیے گئے. پہلے ایک جھوٹی خبر چلوائی گئی کہ جی امریکہ جو ہے نا اس نے فیصلہ کر لیا نیگیٹو ٹریبلی ایڈوائزری جاری کرنے کا. وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین نے کہا کہ خبر غلط ہے، ہم نے ایسا نہیں کیا، خبریں غلط دینے کی کوشش کی. اب یہ کانگریس مین کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان پہ سینکشن لگوائی جائیں، فوجی امداد بند کی جائے. میرا سوال آپ سے کہ اگر سیاست میں انہوں نے رہنا ہے، انہوں نے نہیں رہنا ہے تو باقی پارٹی میں 6 دھڑے بنے 8 بنے وہ تو سروائیو کریں گے کسی طریقے سے. یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ یہ کس طرح کا مزاج ہے جو اپنی تباہی کے لیے سارا سامان اکٹھا کر رہا ہے؟ جی سونیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں نے پریس کانفرنس کی ہے، یہی تو پاکستان کے عوام کو سمجھانے کے لیے کی ہے. کیونکہ میرا بلڈ گروپ P+ ہے، پاکستان پلس، میرا ہارڈ ویئر P+ ہے، میرا سافٹ ویئر P+ ہے، میرا جینا پاکستان ہے، میرا مرنا پاکستان ہے. میں نے 2 عمرے کی ہیں، اس کے علاوہ کبھی میرا پاسپورٹ بالکل چٹا کورا ہے. 5 سال میں منسٹر رہا ہوں، حکومت میں رہا ہوں، ایک ویزا نہیں ہے، ایک ویزا. مجھے کوئی پاکستان سے باہر جانے کا شوق نہیں ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں دنیا کے کسی ملک کے. سنیے بات سنو، مجھے پاکستان سے غرض ہے، اپنے ملک سے غرض ہے.
تو جو آپ نے پورا تھیسس پیش کیا نا احتشام صاحب، میں کہتا ہوں ایکسیلنٹ تھیسس پیش کیا ہے. اب بتائیں کہ آپ کہیں گے جی شہباز گل وہ تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اور بھائی وہ فارن ایجنٹ جناب ڈکلیئرڈ ہو گیا ہے، وہ رجسٹرڈ ہو گیا امریکہ کے اندر پی ٹی آئی کے فارن ایجنٹ. وہاں پہ فارن ایجنٹ امریکہ کے اندر، یورپین ممالک کے اندر، برطانیہ کے اندر پراپر طریقے سے دوسرے ملکوں کی پولیٹیکل پارٹیز کے وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جو فنڈنگ بھی کرتے ہیں. وہ یہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے چوہان صاحب، وہ ساجد برقی صاحب جو فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں، ان کی جو اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو سارے لوگ مانیٹر کر رہے ہیں. اچھی بات پہلی دفعہ نظر جی. خیر وہ جبران الیاس کون ہے، عمران غزالی کون ہے؟ میں نے آج سارا بتایا سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس ملک کے اندر کیا وبا اور کیا فساد آیا ہے. اکانومی تباہ ہو گئی ہے. 315 روپے کا جناب آپ کا ڈالر ہو گیا. اور وہ ڈالر کیوں ہوا؟ کیوں آپ نے جناب اپنی حکومت چھوڑنے سے پہلے آئی ایم ایف کا معاہدہ سبوتاژ کیا؟ پھر آئی ایم ایف کو کس نے جناب 1.25 سال سے مجبور کیا ہوا ہے کہ اس نے پاکستانی حکومت اور ریاست کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا؟ ایک بہت بڑی گیم ہو رہی ہے. صحیح، تباہ ملک ہو رہا ہے، ریاست تباہ ہو رہی ہے، عوام تباہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. اچھا چوہان صاحب، اب مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کیا ہے، اور خاص کر آپ کی مستقبل کا جو سیاست ہے وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ یا پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کے بھی 4 گروپ سامنے آ گئے، تو سر آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ گروپوں کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی ہے، کاف بھی ہے، جہانگیر ترین گروپ بھی ہے. دیکھیں سونیا اور شام صاحب، آپ کی سیاست پہ نظر ہے بینگ اینکر. اس وقت پی ٹی آئی میں نا 4 یا 5 طبقے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے اگلے اسی مہینے میں جو کیسز چل رہے ہیں، جو معاملات ہونے ہیں ملٹری کورٹ میں، اگر چلا گیا اللہ نہ کرے، میری تو ان کے حوالے سے ہے کہ ان کو اور ان کی مسز کو باہر بھیج دینا چاہیے. میری تو ذاتی رائے یہ ہے، میں پچھلے 15 دن سے یہ رائے دے رہا ہوں. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو کیس چلیں گے، پابندی لگ جائے گی ان کے اوپر، ان کی نااہلیت ہے. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب ہیں جو ایک لیگل وائس چیئرمین کی حیثیت سے بنتے بھی ہیں کہ وہ ان کے سکسیسر بنے. اور لیکن جو میری انفارمیشن ہے، بیگم عمران خان صاحبہ بھی جناب وہ جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں پارٹی چیئرمینی کی. دوسری طرف لیڈر کی جناب جو بہنیں ہیں ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ پارٹی کو جناب وہ قبضے میں لیں. اور تو اور وہ حسان نیازی، وہ ایب نارمل لڑکا جس نے ہمیشہ پچھلے 5 سال میں عمران خان صاحب کی حکومت کو اور پنجاب کی ہماری حکومت کو ہر تیسرے مہینے ملائن کیا، ریگریٹ کیا اور کرٹیسائز کیا اور اونٹ پٹانگ قسم کے الزامات لگاتا رہا. وہ الگ بات ہے جب پچھلے سال مارچ میں پی ٹی آئی دوبارہ پاپولر ہوئی تو وہ دوبارہ ماما چاچا بن کے آ گیا. اچھا چوہان صاحب، آپ نے اہلیہ کی بات کی ہے، چوہان صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. سن لیں. اچھا اوکے، جی جی. وہ بھی کینڈیڈیٹ ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ مجھے، لیڈر نے کہا ہے کہ میرے بعد تو نے جناب پارٹی سنبھالنی ہے. 4-5 یہ طبقات ہیں جس میں قریشی صاحب تو بالکل رائٹ رکھتے ہیں کہ وہ پارٹی کو چلائیں ایز اے وائس چیئرمین، ان کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن حالات نظر نہیں آ رہے. آپ کس گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں چوہان صاحب، یہ تو بتا دیں سر. دیکھیں میں نے تو ابھی ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب سے. اچھا. اور جہانگیر ترین صاحب سے کیونکہ میرا ایک ذاتی تعلق، وہ پارٹی سے نکل بھی گئے تھے تو بڑے عزت احترام کا اندر بھی تھا باہر بھی تھا. ابھی جو حالات بن رہے ہیں ابھی دیکھ رہا ہوں، رابطہ ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. اور امید یہی ہے کہ اگر ایک اچھی پارٹی بن جاتی ہے جو عدم تشدد کی علمبردار ہو، پاکستان کی تعمیر و ترقی کی علمبردار ہو، پاکستان کی اکانومی کو اور معیشت کو اچھے طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے حوالے سے دیانتدار قسم کے پالیٹیشین جن کے اوپر کرپشن کے الزام نہ ہو، وہ اکٹھے ہو کے پاکستان کو اس وقت بچائے، پاکستان کو جائیں آگے. اچھا چوہان صاحب ایک چیز بتائیے گا، دیکھیں پارٹیوں پہ برے وقت بھی آتے ہیں، لوگ چھوڑ بھی چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہ جوائن کر لیتے ہیں، کسی اور جگہ آ جاتے ہیں. وہ ریپبلکن پارٹی سے شروع ہوا تھا کام، پاکستان بننے کے بعد اب تک ہوتا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اہلیہ صاحبہ کی بات کی ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، اب کیونکہ پبلک لائف میں ہیں تو اس لیے ان پہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مرشد اور مرید کا رشتہ تھا خان کے ساتھ اس کا، اور آج بھی ہے. اور میں فردوس عاشق امان صاحبہ بھی بات کر رہی تھی کسی چینل پہ کل، انہوں نے کہا کہ میں حلفیہ کہتی ہوں کہ یہ حلفیہ کہنا، دیکھیں اب اتنی بڑی بات، میرا خیال ہے ہم سب گناہگار لوگ ہیں لیکن ایسے کوئی نہیں بات کرتا، میرا اپنا خیال ہے.
انہوں نے کہا میں الفیہ کہتی ہوں کہ یہ جو بات بھی ہوتی تھی یہ ہماری بات یا پارٹی کے لوگوں کی بات نہیں مانی جاتی تھی، جو مرشد اہلیہ کہتی تھی وہی کرتے تھے، نتیجہ آج سارے ہم بھگت رہے ہیں. جی احتشام صاحب، میں کم از کم لیڈر کی مسز، لیڈر کی خانگی زندگی، لیڈر کی جناب ذاتی زندگی، میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. باوجود اس کے کہ مجھے تیسری دفعہ جو منسٹری نہیں انہوں نے دی جب ہم 17 جولائی کا الیکشن جیتے ہیں، اور میں 10 اپریل سے لے کے 17 جولائی تک ہر تیسرے دن فرنٹ فٹ پہ آ کے حمزہ شہباز کی حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، اور یہ سارے منسٹر لاہور کے اور پی ٹی آئی کے جو نام نہاد نظریاتی منسٹر تھے سارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے خوف کے مارے. یاسمین راشد سمیت، میاں محمود الرشید سمیت، میاں اسلم سمیت، ڈاکٹر مراد راز سمیت، سارے صرف 3.25 مہینے فیاض چوہان نظر آیا تھا 10 اپریل سے لے کے 17 جولائی تک. لیکن جیسے الیکشن جیت گئے سارے کے سارے منسٹر، فیاض چوہان آؤٹ. وہ تو چودھری پرویز لائی صاحب نے میری عزت رکھی، مجھے اپنا سپوکس پرسن بنا لیا، ورنہ میں تو اگلا 1 سال میڈیا کو اور اپوزیشن کو اور اسمبلی کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا. لیکن میں آپ کو ایک چیز آج ڈسکلوز کر دوں آپ کے پروگرام میں. مجھے آج سے 4 دن پہلے لاہور میں ایک انتہائی سینئر بندے نے بتایا کہ میرا منسٹر نہ بنانے کا فیصلہ بھی لیڈر کے گھر سے ہوا. انہوں نے کہا کہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیاض چوہان کو منسٹر بنایا گیا تو آپ کو نقصان ہوگا، لیکن میں ایک لفظ نہیں بولوں گا. اچھا ایک سوال اور پوچھوں پھر سونیا آپ سے پوچھے گی. جی فردوس عاشق عوان صاحبہ کو منسٹری سے کیونکہ گھر کی طرف سے کوئی سفارش آئی تھی جو انہوں نے مجھے خود بھی بتایا ہوا ہے کہ جو اس کو منسٹری سے اتارا تھا آخری دفعہ، ان کو تو غصہ ہے اور وہ بات ٹھیک کر رہی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کہہ رہی ہیں، لیکن میں کم از کم جو مجھے تازہ انفارمیشن ملی اور بڑی سالڈ ہے، سالڈ انفارمیشن، عامر کیانی کا اور جناب لیڈر کی مسز کے بیٹے ابراہیم کا آپس میں پارٹنرشپ تھی مختلف پروجیکٹس میں، ٹھیک ہے جی، سرکاری. عامر کیانی فرام ڈے فرسٹ سے میرا مخالف تھا، فرام ڈے فرسٹ سے. اس نے ابراہیم کے ذریعے سے جو بھی چال چلا کے 17 جولائی کے بعد جو کیبنٹ بنی چودھری پرویز لائی صاحب کی، مجھے منسٹر بننے نہیں دیا گیا، لیکن میں ایک لفظ کی نہیں بولیں گے. کہتے کہتے بہت کچھ کہہ گئے ویسے چوہان صاحب. آپ بہرحال اسی پوائنٹ پر بریک لیتے ہیں، ناظرین واپس آتے ہیں، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، انتخابات کب ہوں گے اس پر بھی خدشات بڑھتے جا رہے ہیں. کل فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں، 66 دن باقی رہ گئے قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے میں. کیا سناریو دیکھ رہے ہیں؟ انتخابات وقت پر ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بظاہر تو نہیں لگ رہا سونیا کہ انتخابات وقت پہ ہو جائیں گے، ہونے تو چاہیے. اب ظاہر ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی تھی وہ بھی تھک ہار کے انہوں نے بھی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اس فیصلے کو، اس بات کو ملتوی کر دیا جو الیکشن کے حوالے سے پٹیشن فائل کی گئی تھی. دیکھیں اب یہ ساری چیزیں جس انداز سے چل رہی ہیں، یہ پی ڈی ایم کا ایک ڈیلیما، ایک پرابلم ان کا ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم عوام کو ریلیف دیے بغیر جو ہے نا ہم کیسے جائیں گے الیکشن میں. تو وہ تو نہیں دیا جا رہا. پیٹرول کی پرائس کی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، کم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے. لیکن سونیا اتنا بڑا گیپ ہے ریلیف کا کہ لوگ اس وقت 38% مہنگائی آل ٹائم ہائی 75 سالوں میں نہیں ہوئی. اب ظاہر ہے کس منہ سے الیکشن میں جائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی چل رہا ہے کہ جی موجودہ سیاسی صورتحال جس طرف جا رہی ہے، کیا ایک تو پی ڈی ایم کے لیے مشکل ہے، دوسری طرف ادارے بھی شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ جی کیا کیا جائے، اس معاملے کو کیسے سلجھایا جائے اور کوئی ایسی فضا بن جائے کہ وقت پہ الیکشن ہو. لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ مارچ 2024 میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جی مردم شماری کی بات ہو رہی ہے کہ جی نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوں گے، اور نئی مردم شماری کو سامنے رکھتے ہوئے نئی حلقہ بندیاں کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن 4 ماہ کا ٹائم مانگ رہا ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا. سونیا اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جس نہج پہ سیاسی لڑائی لے کے جا چکے ہیں لوگ، خاص طور پہ معذرت کے ساتھ آپ میرے ساتھ بہت بحث کرتی ہو، کرنی بھی چاہیے، پورا حق ہے. لیکن اب جو خبریں باہر سے آ رہی ہیں، ابھی امریکہ کو جس انداز سے ایک سازش کے تحت ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. میرا ون لائنر جو بھی سپورٹر ہیں اس پارٹی کے، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اس پارٹی کا
سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا اس سیاست کا؟ عمران خان کو ہوا، اس کی پارٹی کو ہوا، لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے کہا تھا 150 350 لوگ ہیں ٹوٹل فگر چھوڑنے والوں کا. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ پریس کانفرنس اور پریشر دباؤ. اس کی وجہ سے کہ یہ ریڈ لائن لوگوں کی ہے، ریڈ لائن ہے سالمیت کس کی، ریاست کی، افواج پاکستان کی. آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں ان کے پولیٹیکل رول کے بارے میں. لیٹ بھٹو صاحب نے آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ بنایا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ when it comes to dealing with your national security اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب، آپ کو الیکشن وقت پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، آئین کے اندر ایک شک ہے کہ جب بھی سینسز آفیشلی ڈکلیئر، اس کا رزلٹ جو ہے وہ گزٹ جو ہے وہ جاری ہوگا، اس کے فوراً بعد آئین پابند کرتا ہے ریاست کو کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نئی حد بندیاں کی جائیں. یہ احتشام صاحب نے بالکل ٹھیک آپ کو بتایا ہے. اچھا، اب جب آپ کا آفیشیل گزٹ جاری ہونا ہے، جو ابھی تک نہیں ہوا، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے تک جو ہے وہ آفیشیل گزٹ جاری ہوگا، آپ کی مردم شماری کا رزلٹ جاری ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی حد بندیاں ہونی ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی. وہ آپ کی 4 سے 6 مہینے تک وہ پورا پروسیس وہ لے لے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی تقاضوں کے مطابق جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ 2024 میں جا کے کہیں الیکشن جو ہے وہ ہوتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز چوہان صاحب بتائیے گا کہ عام طور پہ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اب ڈپیکل جس طریقے سے پارٹی کا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا، ایک لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ سازی کی قوت لیڈر میں نہ ہونا اس نہج پہ ان کو لے کے آ گئی. چلیں، ان کا ادراک تو ان کو خود بھی ہوگا کہ سیاسی عمل سے دور وہ ہوئے، الیکشن ان سے دور ہوئے، آرمی چیف ان کی مرضی کہیں نہیں آیا، سارے نقصات ان کے ہیں. پھر بھی لوگ آج تلے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو ووٹ دیں گے، اور یہ کہ جی جو چھوڑ کے چلے گئے ان کو جانا ہی چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کبھی بھی لوگ چھوڑ کے نہیں گئے. ظاہر ہے اس کے جس کو کہنا چاہیے پرون اینڈ کون دونوں دیکھنے چاہیے. میرا سوال آپ سے ہے کہ جی اب جو سیاسی ماحول جس انداز سے اتنا پگندہ ہو چکا ہے، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، سلور لائننگ نظر نہیں آ رہی، ملک کے حالات کدھر جائیں گے، معاشی طور پہ پٹ کے رہ گئے ہیں، سیاسی طور پہ معاملات، غربت کی سطح دیکھ لیں کہاں. ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ 24 کروڑ میں سے 10 کروڑ لوگ غربت کی نیچی سطح پہ چلے گئے ہیں. مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس رول کے رہ گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اب نئی قیادت کہیں سے آئے گی؟ کون آئے گا اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جو ہم اس وقت ساری کوشش کر رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب بھی جو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پلیٹ فارم ہو کہ جو پاکستان کا سوچے، پاکستان کی زراعت کا سوچے، پاکستان کی صنعت کا سوچے، پاکستان کی تجارت کا سوچے، پاکستان کی برآمدات بڑھانے کا سوچے، پاکستان کی درآمدات کو کنٹرول کرنے کا سوچے، پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ اس کو کنٹرول کرنے کا سوچے، پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کو کنٹرول کرنے کا سوچے، پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس کو اچھا بنانے کا سوچے، پاکستان کا فارن ریمیٹنس جو ہے نا وہ بہترین آپ کا ہو، پاکستان کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بہترین سے بہترین ہو، اور یہ ان کی طرف کوئی سوچے. یہ حکومت چلی گئی، ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، فوج کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ایجنسیوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. میں اقتدار میں ہوں تو ٹھیک، میں اقتدار میں نہیں تو سارا کچھ ملیا میٹ کر دو. میں اقتدار میں ہوں تو آئی ایم ایف سے بنا کے رکھو، جناب ورلڈ بینک سے بنا کے رکھو، امریکہ سے بنا کے رکھو، یورپ سے بنا کے رکھو، فرانس سے بنا کے رکھو. میں اقتدار میں نہیں تو جناب سب کچھ تیل لینے جائیں. امریکہ بھی، یورپ بھی، گلوبل ولیج کا بھی خیال نہ کرو. آئی ایم ایف کو میسیجز دو اپنی صوبائی حکومتوں کے تحت کہ جناب آپ نے پاکستان کی فنڈنگ نہیں کرنی، آپ نے پاکستان کو فنڈ نہیں دینا. صبح سے لے کے رات تک آپ ثابت کرو کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا، تاکہ پاکستان کا جناب آپ کا اسٹاک ایکسچینج، پاکستان کی اکانومی وہ بالکل ایمبیگوٹی کا شکار رہے، سسپیشسنس کا شکار رہے، اور پاکستان تباہی اور بربادی کی طرف گامزن ہوتا چلا جائے. اس میں ایسے کوئی سیاستدان ایک اور سیاستدان وہ پاکستان ٹھیک کہہ رہے ہیں چوہان صاحب. ایک کیچ اس میں بھی یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جب تنقید کرنے پہ آتے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، جو سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے وہی کہتے ہیں کہ جی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے مفاد تھے، ان کو بہت پہلے جانا چاہیے تھا. دیکھیں وہ پارٹی کے لوگ بے شمار لوگ، آپ بھی ایک مدت کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں. ابھی شاہ محمد قریشی دیکھ لیں، ابھی آپ دیکھ لیں جس انداز سے ایک مدت سے پرویز خٹک صاحب ان کے ساتھ تھے، بڑے سمجھدار بندے سے، بڑے لائل سمجھے جاتے ہیں. وہ اگر آ کے کہیں کہ جی ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے تو اس میں کہیں وزن تو ہے نا. اب اسد عمر رہ گئے، گرے رہ گئے، جو آپ بھی دیکھیں گفتگو جو ان کی ہے وہ آلموسٹ رونے پہ آئے ہوئے ہیں کہ جی یہ
لیکن بات انڈائریکٹلی مانتے ہیں. بہت عرصے کے بعد کنڈیم کرنا شروع کیا 9 مئی کے واقعے کے بعد. تو میرا سوال آپ سے کہ جی یہ اپنی پارٹی کو بچانے کا کوئی طریقہ رہ گیا؟ اتنے لوگ چھوڑ جائیں گے تو پھر کھمبا رہ جائے گا پیچھے کوئی ووٹ دینے کے لیے؟ سر دیکھیں, ابھی ساروں کو پاپولیرٹی کی پڑی ہے کہ پاپولیرٹی بہت ہے. چودھری اعتزاز احسن وکیل بنے ہوئے ہیں. چودھری اعتزاز احسن سے میں پہلے پوچھوں گا کہ پہلے حساب کتاب وہ چودھری افتخار کی تحریک کا تو دے دو, جو تم نے 1.5-2 سال پوری پاکستانی قوم کو بے وقوف بنائی رکھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, بن مانگے وہ دودھ بھی دے گی, کھانے کو جب تم مانگو گے کھیر بھی دے گی, دلیا دے گی. یہ جو لہک لہک کے سنا کے انہوں نے پاکستان کی پوری اکانومی کو, ریاست کو جناب داؤ پہ لگا کے افتخار چودھری کو جناب سر پہ چڑھایا تھا, اور بعد میں خود ہی آپ سال بعد بیک آؤٹ کر گئے کہ میں تو جانتا ہی نہیں افتخار چودھری کون ہے. افتخار چودھری تو بڑا کرپٹ آدمی ہے, افتخار چودھری تو 2 نمبر آدمی ہے. میں پہلے چودھری اعتزاز احسن سے پوچھوں گا, آج پریس کانفرنس کر کے تم عمران جنرل لیڈر کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہو, پہلے تم اس تحریک کا تو جواب دو تو آج تم اپنا جناب یہاں پر اس قسم کے لوگ. پاکستان کی عوام کی پاپولیرٹی بہت ہے جناب. خدا کا واسطہ ہے, حسن بن صبا کی پاپولیرٹی بڑی تھی, ہٹلر کی بڑی پاپولیرٹی تھی, مسولینی کی بڑی پاپولیرٹی تھی, جرمنی تباہ کر دیا, اٹلی تباہ کر دیا. پاپولیرٹی صرف چیز نہیں ہے سیاست میں. سیاست میں ملک کا سوچتے ہیں, ریاست کا سوچتے ہیں, دھرتی ماں کا سوچتے ہیں. اب آپ بتائیں, دھرتی ماں کو باہر بیٹھ کے شہباز گل پارٹی کی جناب لیڈرشپ کے کہنے پہ کمپین شروع کر دے کہ جناب پاکستان کی امداد روکو, پاکستان کو ناکام ریاست ڈکلیئر کرو, پاکستان کی اداروں کو اور فوج کے خلاف کمپین کرو. یہ کون سی جذبہ حمل رکھتی ہے؟ کنڈیمڈیبل ہے. دھرتی ماں کے ساتھ پیار ہے. ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والوں کے مختلف گروپ ہیں, 4 ابھی حالیہ جو گروپ ہیں, جن میں فواد چودھری صاحب نے اپنا ایک چھوٹا سا گروپ بنایا ہوا ہے, مراد راز صاحب کا اپنا ایک گروپ ہے, جہانگیر ترین صاحب, پھر کچھ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر آ رہے ہیں وہ کاف لیگ اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ووٹ بینک ڈیوائیڈ ہو جائے گا؟ اس طرح کی بھی خبریں ہیں یا اس طرح کی ڈسکشن ہے کہ سارے مل کر ایک گروپ بنا لیں, تگڑا گروپ, چاہے جہانگیر ترین اور دیگر سب مل کر؟ اچھا, یہاں پہ نا ان سارے لوگوں نے مجھے لگتا ہے کہ ایک جگہ پہ آ کے منتمج ہونا ہے, ایک جگہ پہ آ کے اکٹھے ہونا ہے. جنہوں نے جانا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں وہ چلے جائیں, ان کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بھی آفر ہے ویسے چوہان صاحب پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے؟ میرا مزاج ہی نہیں ہے جانا. میں تو دیکھیں میرا مزاج ہی نہیں ہے ان پارٹیوں سے کمپیٹیبل. ہم 16 سال ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں, ماریں کھائی ہیں, حملے ہوئے ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, حوالاتیں کاٹی ہیں, گھر تباہ کیا, کاروبار تباہ کیے. ٹھیک ہے نا, ابھی احتشام صاحب مثالیں دے رہے تھے, فلاں لیڈر نے بڑی قربانیاں دی. انہوں نے ماشاءاللہ بہت سے لیڈروں نے اربوں خربوں پہ بھی بنائے ہیں, بہت سے لیڈروں نے جناب بڑا کچھ جناب پارٹی کے نام پہ سارا کچھ کیا. ہم نے تو سارا کچھ داؤ پہ لگایا. لیکن اب ایک ہی خواہش ہے کہ پاکستان کو تعمیر و ترقی کی طرف لے جایا جائے. یہ پچھلے 10-12 سال سے پاکستان کی سیاست میں یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی رکھ رکھ کے 5 سال کے لیے تسلی سے کسی کو حکومت کرنے دو, تسلی سے. کوئی ٹکراؤ کی تسلی سے کیسے کرنے دیں چوہان صاحب؟ آپ کے خیال میں کوئی اب ٹیکنوکریٹ کہ گورنمنٹ بنائی جائے گی, کیا ایک لمبا سیٹ اپ ہوگا؟ یہ کیئر ٹیکر کا سیٹ اپ تو ویسے ہی لمبا ہو گیا ہے, غیرانی طور پہ ملک کو چلایا جا رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن نہیں ہوگا تو 5 سال کس کو بٹھایا جائے گا؟ کوئکلی چوہان صاحب. میں نے تو یہ کہا ہے کہ جب بھی الیکشن ہو, الیکشن کے 4تھے مہینے جناب حکومت کے خلاف تحریکیں مت ہونی چاہیے. یہ غیر ملکی جو ہماری دشمن طاقتیں ہیں وہ پاکستان کی سیاست کو اسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کر کے پاکستان کی اکانومی کو بھی ڈی اسٹیبلائز انہوں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے. اوبویسلی جب سیاسی استحکام ہوگا معاشی استحکام ہوگا. بہرحال بہت بہت شکریہ سابق رہنما پاکستان تحریک انصاف پیاز الحسن چوہان صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے کہ بجٹ میں یہ حکومت عوام کو کیا دینے جا رہی ہے. تفصیل سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آج 6 تاریخ ہے اور
ٹھیک 3 دن کے بعد بجٹ آنا ہے اور پوری جو پاکستانی عوام ہے اس کا تمام تر فوکس اور نظریں بجٹ پر ہیں کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے کیا ریلیف ہوگا, عوام کو کیا دیا جائے گا. کیونکہ احتشام صاحب رواں سال کی اگر بات کریں, رواں مالی سال میں تو عوام نے بڑی تاریخی مہنگائی بھگتی ہے, بڑے بحران کا سامنا رہا ہے. تو سر اس پوزیشن میں ہے گورنمنٹ کی کچھ ریلیف دے سکے عوام کو؟ مکری کرنی پڑے گی, کوئی ڈرامہ کرنا پڑے گا, بظاہر تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں موٹے موٹے فگر آپ کو بتا دیتا ہوں جو ڈسکس ہو رہے ہیں کہ 14.5 ٹریلین روپیز یعنی 14,500 روپے کا ٹوٹل بجٹ ہے. 9.2 ٹریلین یعنی 9,200 ارب کا آپ کا ہوگا ریونیو کلیکشن کرنی ہے آپ نے. اور اس میں تقریباً 65% 60 سے 65% جو ہے نا پیسہ آپ کا چلا جائے گا کس میں, قرضوں کی مد میں, انٹرسٹ پیمنٹ میں. اس کے بعد 35 سے 40% پیسہ جو بچ جائے گا نا اس میں آپ کیا کریں گے, تنخواہیں دینی ہیں, ڈیفینس بجٹ ہے, اس کے بعد پینشنز ہیں, ڈیولپمنٹ کے بجٹ ہے, کہاں سے آئے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا, ورلڈ بینک نے جو پیسے بجٹ کے لیے دیتے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے. ہم نے دیکھا کہ وہ $6 بلین کی جو ایکسٹرنل فائنانسنگ گیپ ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکا جو اب ختم ہونے جا رہا ہے. ان حالات میں پیسہ کہاں سے آئے گا, ابھی دیکھ لیں 10 مہینے کے جو فگر ہیں ریونیو کے, اس میں تقریباً 550 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. 2 مہینے ابھی رہتے ہیں, یہ شارٹ فال ابھی بڑھے گا. حکومت کیسے ٹیکس کلیکشن کرے گی ابھی مجھے نہیں لگتا سونیا. ہاں یہ کہیں نہ کہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کر کے, ابھی دیکھیں ڈیولپمنٹ بجٹ کیا ہے 700 ارب کا پچھلے سال کا, اس سے آ کے کٹ کرتے کتنا آ جاتا ہے. 1 2 3 بڑے کام کرنے والے ہیں, یہ سیاسی حکومتیں نہیں کریں. NFC ایوارڈ کو ریویو کریں, اس کے بعد جس انداز سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے صوبوں کو پیسے کی, وہ دیکھیں نا 2009 کے NFC ایوارڈ کے بعد صوبے امیر ہو گئے ہیں, سینٹر غریب ہو گیا. ابھی بھی ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ جی 80 سے 85% بجٹ ان کو جو حکومت نے دیا ہوا ہے وہ خرچ نہیں ہوا, وہ ان کو چاہیے کہ مرکز کو واپس کریں, جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ نہیں کرے. تو سونیا 2 ہی طریقے ہیں. دیکھیں پہلی تو بات, سب سے بڑی بات ہے ان مشکل حالات میں اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے جو حکومت تیار نہیں کرنے کی. دوسرا جو ریونیو لاس ہمارا ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. FDR کی ریسٹرکچرنگ, انرجی سیکٹر کی ریسٹرکچرنگ. بائی دا وے آج ہی دیکھیں ابھی گرمی نہیں شروع ہوئی, 5,500 کا شارٹ فال آ گیا میگا واٹ کا, 19,000 ٹوٹل میگا واٹ ہماری بجلی ہے. اتنے چیلنجز ہیں. ان حالات میں پینشن بڑھائی جائیں گی, 10 سے 50% کی بات ہو رہی ہے, تنخواہیں بڑھائی جائیں گی, کیسے ممکن ہوگا, باہر سے پیسہ آ نہیں رہا, اور پھر اگلے سال کا فگر آ گیا $25 بلین کی آپ کو پیسہ چاہیے قرضے اتارنے کے لیے, وہ کہاں سے آئے گا. یعنی اوورآل بڑے ڈپریشن والے جو فگرز ہیں وہ آ رہے ہیں, اور بڑا مشکل. سب سے بڑا چیلنجنگ کام سونیا یہ ہے کہ مہنگائی آئے گی, مہنگائی آنے کا نام نہیں لے گی. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. بہرحال وقت ختم ہو گیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.